अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद स्पेशल शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, इस मरतबा ईद काफ़ी टेंस माहौल में आई है। रमज़ान मुबारक के दौरान जितने दहशत गर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए हैं, लोग काफ़ी खौफज़दा हैं। ईद का कोई मज़ा नहीं है कि खान साहब भी अंदर है और बुश बीवी भी अंदर है। कुछ कोशिशें तो शुरू हुई हुई हैं, मतलब अभी भी वज़ीर आला की कहा जा रहा है कि मुलाकातें हुई हैं। कौन सी मुलाकातें हो रही हैं जो रिज़ल्ट जिसके नहीं निकल रहे हैं? ये दरार पैदा हो जाए तो ये बदनाम करने की कोशिश में, तो मेरे ख्याल से चेयरमैन इमरान खान पे हर बंदा जो है उतना ही खफा है जितना मैं खफा हूँ। आपको पता है कि हम किस तरह लड़े, हमें मिनिस्ट्री एम ही नहीं मिली। अभी ट्रस्ट का कुछ इशू चल रहा है, कोई ज़िम्मेदारी लेने पर तैयार नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयानात वो देते रहे हैं और अभी भी आप तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ ही बयान दे रही है। तो ये लोग ऐसा काम क्यों कर रहे हैं कि उनसे कह रहे हैं कि आप हम पे फिर पर्दा डालें, फेक चीज़ें क्यों कर रहे हैं? रियलिटी पे आ जाए। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो लोग इस पर ट्रस्ट नहीं कर रहे। बचपन में ईद कैसे गुजरती थी? ईदी कौन-कौन देता था? क्या मैं एक बात आपको बताऊँ, पता है शुरू से मुझे ना ईद लेने का और ना ईद देने का कभी शौक नहीं था। ठीक है, मैं 2 मरतबा जाके वापस आ गए, कुछ आप लोग नहीं उखाड़ पाए, कोई अपना प्रोटेस्ट कामयाब नहीं कर पाए। आपने अपनी कोशिश पूरी करनी, ठीक है? कामयाबी जो है वो अल्लाह देता है। खान साहब के साथ कितनी ईदें गुज़ारी हैं? उसकी 2 ईदें ज़मान पार्क में गुज़ारी है। अगर एक दिन की चीफ मिनिस्ट्री आपको मिल जाए, मैं इस वक़्त इस पोज़ीशन में नहीं हूँ कि मैं उस चीज़ को फ़ील करके कुछ बताऊँ कि उनके पास पैसा है। सूबे में इस टाइम पे आप क्या कहते हैं कि करप्शन नहीं हो रही? मेरे ख़्याल से कम हो चुकी है, बहुत हद तक कम हो चुकी है। आइंदा आने वाले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ आपको कहाँ पे खड़ी हुई नज़र आती है? किसी भी पार्टी का विज़न, किसी भी पार्टी को आप ख़त्म नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद स्पेशल शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ आपका होस्ट फैज़ान हुसैन। नाजरीन, इस मरतबा ईद काफ़ी टेंस माहौल में आई है क्योंकि रमज़ानुल मुबारक जिस तरीके से गुजरा है और रमज़ानुल मुबारक के दौरान जितनी दहशत गर्दी के वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुए हैं, लोग काफ़ी खौफज़दा हैं। इतने खौफज़दा हैं कि जैसे हालात हम अगर देखें 2011, 12 या 13 के दौरान जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे थे, जिस तरीके से लोग खौफज़दा थे, तो उसी तरीके से लोग खौफज़दा हैं। दूसरी जानिब आइन की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, चलें टेंशन की बातें नहीं करते क्योंकि ईद का मौका है, तो हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं, जिन्हें हमने दावत दी है, माओन ख़ुसूसी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी शफ़क़त अयाज़, जिन्होंने आज से ईद के दिन हमें टाइम दिया और ताज़ा-ताज़ा उनकी शादी भी हुई है, उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया शफ़क़त आपका टाइम देने के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। शफ़क़त, आपके नई-नई शादी हुई है, कैसा लग रहा है ईद का दिन आपको हमने ही बुला लिया अपने पास कि आप आएँ हमारे साथ ईद का दिन हमारे साथ मनाएँ? मेरे ख़्याल से पॉलिटिशियन की कोई ईद नहीं होती, कोई शादी का दिन नहीं होता और बस आप लोग होते हैं ना तंग करने के लिए, बस हम आ जाते हैं। अब भाभी तो बड़ी नाराज़ हो रही होगी कि पहली ईद है उनकी, आपकी मतलब 1 महीना पहले ही शादी हुई है, रमज़ान से चंद दिन पहले आपकी शादी हुई थी। तो भाभी काफ़ी नाराज़ हुई होगी। नहीं, बस उनको पता है कि पॉलिटिशियंस जो है वो इसी तरह करते हैं, धोखा देते हैं, ईद के पहले दिन छोड़ देते हैं, हाँ? अ, इससे पहले शादी से पहले ये ईद जो है वो किस तरीके से गुज़ारते थे? कुछ अपने बारे में बताएँ। वालिदैन के साथ गाँव में किस तरीके से ईद गुज़ारते थे? पहले से ही हमारी ईद इसी तरह गुज़रती है कि पहले दिन तो आपको पता है कि अपने लोगों में जाके नमाज़ पढ़ना और फिर वहाँ से जो है अपने हुजरे में आके बैठ जाना। फिर लोगों को वहाँ पे आपको पता है रिसीव करना और मुबारकबादें देना और लेना, मिठाइयाँ देना, खाना, तो ये सारा मतलब ये सारी चीज़ चलती रही है और लेकिन मेरे ख़्याल से ये 9 मई से पहले हम ईद भी मनाते रहे हैं ज़मान पार्क में। आपको पता है कि हमारा पूरा ग्रुप जाता था, रमज़ान पूरा हमने उधर गुज़ारा था। फिर ईद की नमाज़ भी उधर हमने पढ़ी थी और फिर ईद के चौथे दिन तक हम उधर ही थे। तो हमारी ईद तो अक्सर बाहर ही होती है। खान साहब के मतलब चलें भाभी से तो आप दूर हैं, लेकिन खान साहब से भी आप लोग इस मर्तबा ईद दूर मना रहे हैं। ये मेरे ख़्याल से दूसरी ईद है जो उस हिसाब से दूर तहरीक इंसाफ वाले या आप लोग जो खान साहब के बहुत करीब थे आईएसएफ वाले, तो कैसा लग रहा है? बहुत दुःख की बात है और लेकिन हम ये बात इसलिए नहीं कहते और करते कि ऐसा ना हो कि हमारे या हम जैसे वर्कर्स जो है ना वो डिसहार्ट ना हो जाएँ।
حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ کون اس طرح کی عید گزارتا ہے، اور اس وقت تو مشکل یہ ہے کہ خان صاحب بھی اندر ہے اور بشا بیوی بھی اندر ہے، اور نو ڈاؤٹ اگر ہم زیادہ بھی غم منائیں تو ان کے غم کو ہم کم نہیں کر سکتے، ان کی خوشی کو ہم دوبارہ نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ عید جو ہے، عید کا کوئی مزہ نہیں ہے، اور ہمارا لیڈر، ہمارا چیئرمین اور ان کی بیوی جو ہے وہ دونوں اندر ہیں، تو یقین مانے مزہ نہیں آ رہا، نہ مٹائی کا مزہ ہے نہ کھانے کا مزہ ہے، اور اللہ کرے کہ دونوں رہا ہو جائیں اور پھر انشاءاللہ عید منائیں گے۔ کچھ کوششیں تو شروع ہوئی نہیں ہیں، مطلب ابھی بھی ہم عید کے ٹاپک سے ہٹ کے سیاسی ٹاپک کی طرف جا رہے ہیں۔ کچھ کوششیں بھی شروع ہوئی ہیں، وزیر اعلیٰ کی کہا جا رہا ہے کہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، کچھ پارٹی کے لوگ نہیں چاہتے کہ خان صاحب باہر آئیں۔ یہ پارٹی کے یہ کون سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے خان صاحب باہر آئیں، اور وزیر اعلیٰ کی یہ کون سی ملاقاتیں ہو رہی ہیں جو رزلٹ جس کے نہیں نکل رہا؟ دیکھیں میرے خیال سے ہمارے سی ایم صاحب جو ہے وہ سیریس ایفرٹس کر رہے ہیں، اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پارٹی میں لوگ نہیں چاہتے، تو وہ کون لوگ ہیں؟ ہم تو ہر بندہ یہ کہہ رہے کہ لوگ اس طرح، وہ لوگ، لوگوں کا پتہ نہیں چلا۔ آپ ڈیلی بیسس پہ کم از کم ہماری پارٹی کے 40 بندے ڈیلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں، 40 وہ جو مین لوگ ہوتے ہیں وہی یہ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں چاہتے، تو وہ 40 بندے جو ہے وہ تو کم از کم ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ خان صاحب باہر آئیں، تو وہ کون سے لوگ ہیں جو نہیں چاہتے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے پارٹی میں پول پیدا کرنے کے لیے کہ یہ دراڑ پیدا ہو جائے، تو یہ بدنام کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے خیال سے چیئرمین عمران خان پہ ہر بندہ جو ہے اتنا ہی خفا ہے جتنا میں خفا ہوں یا کوئی اور خفا ہوگا۔ ہر بندہ چاہتا ہے کہ چیئرمین عمران خان صاحب باہر آ جائیں، ہر بندہ اپنی کیپیسٹی سے وہ کوشش کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کس طرح لڑے، ہمیں منسٹری ایویں نہیں ملی کہ مطلب ہم نے کوئی پیسے دیے ہوں گے یا ہم نے کوئی اور چیز کی ہوگی، ہم نے کچھ کیا ہے تو تبھی ہمیں منسٹری ملی ہے۔ تو میرے خیال سے اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت بڑا وہ تھا یا میں کہوں کہ مینا خان صاحب بہت بڑے وہ تھے، نہیں، ان سے بھی بہت اچھے لوگ ہیں، ورکرز ہیں جو اپنی جانوں پہ کھیل کے عمران خان کے لیے لڑے ہیں، لیڈرشپ میں بھی لڑ رہے ہیں، پارٹی کے ورکرز بھی لڑ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہاں، اگر یہ کوئی اور سیولائز کنٹری ہوتی اور اس میں اس طرح کے لوگ باہر نکل آتے تو اس کا عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ تمام ادارے جو ہے وہ اس بات پہ بیٹھ جاتے کہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے، اور ایک بندہ ہے، ایک لیڈر ہے کہ وہ چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان اور کشمیر میں ایک جیسا پاپولر ہے، اس جیسا لیڈر کوئی ایک ہمیں دکھائیں۔ اگر آپ مسلم لیگ لے لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خیبر پختونخوا میں اس کا کوئی سٹیک نہیں ہے، اس وقت پیپل پارٹی کا کوئی سٹیک نہیں ہے، تو کوئی یہ دو پارٹیاں بڑی ہیں نا، تو جب وہ نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں نہیں ہے، پنجاب سندھ میں نہیں ہے، سندھ پنجاب میں نہیں ہے، پی جو ہے، تو ایک لیڈر ہے جو آپ کی پوری کمیونٹی کو، تمام لوگوں کو اکٹھا کر سکتے ہیں۔ میرے خیال سے اگر یہ سیولائز کنٹری ہوتی اور اس طرح کوئی اتنی پاپولر لیڈر کے ورکرز نکلتے تو وہ لوگ بیٹھتے اس بات پہ سوچتے کہ ہم نے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا ہے، آپ کسی کی نظریے کو ختم نہیں کر سکتے۔ آپ کہتے ہیں کہ مطلب خان صاحب جو ہیں وہ چلے وہ اندر ہیں، ابھی ٹرسٹ کا کوئی ایشو چل رہا ہے، کوئی ذمہ داری لینے پر تیار نہیں ہے کہ خان صاحب کو اگر رہا کیا جائے تو خان صاحب اگر باہر نکلتے ہیں تو وہ باہر نکل کے دوبارہ اسی طریقے سے بیانات، اسی طریقے سے جلسے، اسی طریقے سے جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانات وہ دیتے رہے ہیں، اور ابھی بھی آپ تحریک انصاف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہی بیان دے رہی ہے، تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ پارٹی کے اندر نہ پارٹی کے باہر۔ یہ تو اور جو دو بندے آپ لوگوں نے چنے ہیں اس چیز کے لیے، وہ دونوں جو ہیں وہ اس کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے۔ مسئلہ ایک اچکزئی صاحب جو ہیں اور ایک وہ علامہ عباس صاحب جو ہیں۔ اچھا دیکھیں، بات یہ ہے نا کہ آپ نے بات کی کہ خان صاحب جو ہے وہ باہر نکلیں گے تو وہ کہیں گے یا جو ہے نا وہ پردہ نہیں ڈالیں گے، تو یہ لوگ ایسا کام کیوں کر رہے کہ ان سے کہہ رہے کہ آپ ہم پہ پھر پردہ ڈالیں؟ یہ بھی تو بات ہے نا، عمران خان کو اس بات پہ کیوں وہ فورس کر رہے ہیں کہ جو ہم آپ سے ڈیل کریں گے آپ نے اس کا پردہ چاک نہیں کرنا، تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟
फेक चीज़ें क्यों कर रहे हैं? रियलिटी पे आ जाएँ, रियल बातें करें और मेरे ख़्याल से ये बेहतर भी होगा कि आप रियलिटी पे बात करें, हकीकत बताएँ, हकीकत पे आप उनके साथ मुज़ाकरात करें, पाकिस्तान के लिए करें, अपने जेबों के लिए, अपने ये बदशक्ल और ये बदज़ुबान जो लोग हैं, उन पे अपने आप पे पर्दा डालने के लिए उनके साथ मुज़ाकरात ना करें। इन्होंने जो चोरियाँ डाली हैं, जो इन्होंने गन खेला है, पाकिस्तान को तबाह किया है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वो लोग इस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे। अच्छा। जी, तो देखें बात ये है कि वो लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं? आपने तो मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप ऊपर से ये भी कह रहे हैं कि हम आपके साथ डील करें, तो आपने फिर आके इस तरह की बात नहीं करनी। आप लोग देखें ही कहते थे कि वो आर्मी चीफ जो है वो बाप होता है कौम का। नहीं, हम तो देखें, मैं एक बात बताऊँ, कोई भी आप किसी भी इदारे का जो बड़ा होता है ना, वो उस कौम का बड़ा होता है। वो मैं किसी भी उस अभी प भी है? अभी भी है, सारे हैं। देखिए इस वक़्त अगर कोई प्राइम मिनिस्टर लेकिन बाप होगा, अपना किरदार सही अदा नहीं कर रहा, आप लोगों का ये शिकवा है। हम तो नहीं देखें इंडिविजुअल की हम देखें, मैं एक बात आपको बताऊँ, मैं अब भी आपको बरमला कहता हूँ कि इंडिविजुअल चाहे कोई भी हो, चाहे इमरान खान क्यों ना, अगर वो इस मुल्क और कौम के साथ सिंसेयर नहीं है, तो हम उसके खिलाफ बोलेंगे। जब उसके खिलाफ बोलेंगे तो फिर और कौन होता है कि हम उसके खिलाफ ना बोलें? बात ये है कि एक बंदा अगर इदारे का सरबराह बनता है, तो उसका ये काम है कि फिर वो उस इदारे का भी ख़्याल रखे, इस मुल्क और कौम का भी ख़्याल रखे और अवाम का भी रखे। ये नहीं हो सकता कि वो अपने ही कुछ चंद ख़्वाहिशात को पूरा करने के लिए तमाम कौम को, मुल्क को, अवाम को तबाह करके रख दे। चलें, वापस आ जाते हैं क्योंकि लोग कहेंगे कि ईद के दिन जो है ये सियासी गुफ्तगू लेकर बैठ गए। बचपन में ईद कैसे गुज़रती थी? ईदी कौन-कौन देता था और कितनी ईदी जो है वो जमा होती थी? या मैं एक बात आपको बताऊँ, पता है शुरू से मुझे ना ईदी लेने का और ना ईदी देने का कभी शौक नहीं था। कोई चचा ने, मामू ने कभी ईदी दी? कभी कभी मतलब मुझे नहीं कभी अगर बोझ छोटे हो तो शायद किसी ने दी हो, लेकिन फिर कभी उसके बाद देखिए मैं एक बात आऊँ, जब आपके वालिदैन आपको कपड़े दे जाते हैं, आपको जूते दे जाते हैं, आपकी सारी ज़रूरियात पूरे कर देते हैं, फिर ईदी क्या चीज़ होती है? वैसे मैं खुद अगर सोचूँ तो, और मुझे भी कभी शौक नहीं रहा है कि मैं किसी को पैसे दूँ, तो हम आपको पता है चेयरमैन इमरान खान को ज़्यादा फ़ॉलो करते हैं, ना पैसे देते हैं, ना लेते हैं। तो शायद अभी शादी की है तो हो सकता है कि अब शुरू कर दें, क्योंकि तब्दीली तो आ जाती है ना। बिल्कुल तब्दीली अभी आप में बहुत ज़्यादा आएगी, आपको पता चलेगा। नाज़रीन चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। ईद का मौका है, खुशी का मौका है, शफ़क़त अयाज़ हमारे साथ है, उससे बात करते हैं। शफ़क़त गाँव जाएँगे, इस मर्तबा तो आपके पास मिनिस्ट्री भी है, एक ओहदा भी है, तो गाँव के लोगों की भी कुछ तवक्कुआत होंगी आपसे। इस मर्तबा तो आपको गुज़रा उस तरीके से आम नॉर्मल तरीके से जिस तरीके से लोग ईद मिलने आते हैं, इस मर्तबा डबल लोग आएँगे, तो उनको तो ईदी देनी पड़ेगी अब। नहीं, देखिए वो लोग जो है ना वो ईदी के लिए नहीं आते, आप लोगों को इस तरह प्रोवोक ना करें कि वो आए और ईद ही लेने के लिए आ जाए। हाँ, ये है कि इस दफ़ा ईद जो है ना थोड़ा-सा डिफरेंट इसलिए होगा कि आपको पता है कि हमारा ये 26 को हमारा वो धरना हुआ था, 24 को, और 26 को जो लोग हमारे गिरफ्तार हो गए थे, तो उसमें हमारे मलाकन के तकरीबन कोई 45 बंदी जो थे वो जेलों में थे, और उसमें तकरीबन ज़्यादातर जो है रिहा हो चुके हैं। कुछ ईद से पहले रिहा हो गए, कुछ अभी इंशाल्लाह कुछ चंद रहते हैं वो ईद के बाद रिहा हो जाएँगे, लेकिन ज़्यादातर जो है वो रिहा हो चुके हैं। तो उनके हुजूरों पे जाना, उनको ज़्यादा आपको पता है कि उनको हमने सपोर्ट भी करना है कि ये 4 महीने उन्होंने जिस तरह गुज़ारे हैं, तो ताकि कल को अगर हम वर्कर्स निकालें तो उनको ये लगे कि हाँ, पीटीआई लीडरशिप जो है वो अपने वर्कर्स के साथ खड़े हैं। तो हम उनके गम में शरीक हैं, और हमारी कोशिश है कि उन लोगों के साथ बैठें। हम ऑलरेडी बैठे भी हैं, हमने इफ्तारियाँ की हैं उनके साथ बैठ के, और लेकिन ये ईद जो है उनके साथ ज़्यादा मनाएँगे। तो ये जैसे कि आपने बात की कि वर्कर्स को दोबारा निकालना, तो पीटीआई इरादा तो रखती है बिल दोबारा कुछ इस तरीके का करने का, बिल्कुल। लेकिन
اب ورکر اس طریقے سے نکلیں گے؟ دیکھیں میں 2 مرتبہ جا کے واپس آ گئے، کچھ آپ لوگ نہیں اکھاڑ پائے، کوئی اپنا پروٹیسٹ کامیاب نہیں کر پائے۔ دیکھیں میں ایک بار خان صاحب ہمیشہ کہتے رہے نا، اور یہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی کوشش پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے، کامیابی جو ہے وہ اللہ دیتا ہے۔ آپ کی نیت صاف ہے، ہماری نیت صاف ہے، ہم نکلتے ہیں، ورکرز کا نیت صاف ہے، اور ہم صرف اور صرف چیئرمین عمران خان کے لیے نکلتے ہیں۔ اب جو لیڈ کرتے ہیں نا، یہ ان کا کام ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جمعے کو نکلنا ہے تو ورکر کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم جمعے کو نکلتے ہیں۔ ہم تو ورکرز ہیں، ٹھیک ہے، اب چلو ہمیں پورٹ فولیو مل گیا، لیکن ہم تو 18 سال اسی ہم ورکرز رہے تو یہاں تک پہنچے ہیں۔ تو جب بھی ہمیں آرڈر ملتا رہا ہے کہ جمعے کو نکلنا ہے، 14 اگست کو نکلنا ہے، 23 مارچ کو نکلنا ہے، ہم نکلتے رہے۔ کوئی کہتا ہے واپس جاتے تو واپس آ جاتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ کتنی عیدیں گزاری ہیں؟ خان صاحب کے ساتھ تو ایک وہ 2014 میں جب آپ کو یاد ہوگا وہ عید آئی تھی، جب ہم وہاں پہ تھے، وہ تار القادری بھی تھے اگر ہم یار، ایک وہ عید وہاں پہ منائی تھی، درنی ہاں دھرنے میں ڈی چوک میں، اور ایک جو ہے خان صاحب کے ساتھ یہ زمان پارک میں، بلکہ 2 عیدیں زمان پارک میں گزاری ہے، تو تقریباً ٹوٹل 3۔ باقی تو آپ کو پتہ ہے خان صاحب کی اپنی فیملی ہے، وہ وہاں پہ زیادہ تر اپنے بچوں کے ساتھ یا اپنے بانجوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ وہ عید کے موقع پہ خان صاحب کا کوئی ایسا یادگار واقعہ ہو جو آپ بتانا چاہتے ہیں، عید جو یاد ہو؟ جو لاسٹ ٹائم ہم نے عید گزاری تھی نا، تو اس کا ایک بہت بڑا اچھا وہ ہوا تھا کہ پورا رمضان ہم نے خان صاحب کے ساتھ گزارا تھا، ٹھیک ہے، تو اکثر ہم مطلب دوسری تیسری دن، بلکہ خان صاحب نے آپ کو پتہ ہوگا وہ ذل شاہ جب اللہ ان کی مغفرت نصیب ہے، وہ تو شہید ہیں، لیکن جب وہ شہید ہوئے تھے نا، تو اس کے بعد خان صاحب نے ایک پراپر کمپین سٹارٹ کی تھی کہ میں روزانہ بیسس پہ اپنے ورکر سے ملوں گا۔ تو وہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا زبردست وہ تھا کہ روزانہ جو ہے خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی تھی مختلف لوگوں کے ساتھ، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان، سندھ، پنجاب، سب جگہوں سے جب لوگ آتے تھے تو خان صاحب سے ملتے تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ جو بہترین بات ہے ہمارے لیے، وہ ہمیں مراد بھائی نے بتائی تھی کہ جب عید کے پہلے دن ہماری خان صاحب کے ساتھ ملاقات تھی رات کو، تو اور اچھا خان صاحب کو ہم نے مطلب ہمیں کوئی وہ نہیں تھا کہ خان صاحب سے ملے، لیکن مراد بھائی کے ساتھ ہماری ملاقات تھی، کیونکہ ہم نے وہاں پہ وقت گزارا تھا، تو ہم لان میں بیٹھے ہوئے تھے، مینا خان صاحب نے کہا کہ مراد بھائی کے ساتھ میٹنگ کرتے، ہم سب بیٹھے ہوئے تھے، تو ریجن وائز ہم ملاقات کر رہے تھے، تو جب خان صاحب کو اندر پتہ چلا کہ باہر شور کیوں ہے لان میں، تو کسی نے کہا ہے کہ خان صاحب یہ تو مراد بھائی جو ہے اپنے یوتھ کے اور آئی ایس ایف کے ورکر سے مل رہے ہیں، تو پھر اسپیشل خان صاحب نے مٹھائی کی ڈبیاں منگوائی ہیں، حالانکہ خان صاحب کسی کو کچھ نہیں دیتے انہوں نے اتنی چھوٹی چھوٹی ڈبیاں منگوائی ہیں، اور وہ انہوں نے کہا کہ جا کے مراد سعید کو کہو کہ یہ اپنے ورکرز میں اور اپنے دوستوں میں اپنے آئی ایس ایف اور یوتھ کے ورکرز میں تقسیم کرو، تو ہمیں ایک ایک ڈبہ ملا تھا۔ وہ سنبھال کے رکھنا۔ ہاں بالکل، تو وہ بڑا اچھا لگا تھا عید پہ۔ تو خان صاحب جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ یقین مانے بہت مطلب وہ دیکھ وہ نیچرل بندہ ہے، اس کو پسینہ آئے گا نا تو وہ یہ نہیں دے گا کہ میں نے جا کے جو ہے ٹیشو اٹھا کے وہ پسینہ صاف کرنا ہے، وہ اس طرح کرے گا، نیچرل بندہ ہے۔ تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات نہیں کہے گا، وہ ہر وہ بات کرے گا۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ ملک پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرے گا۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کو کوئی خطرہ ہوگا اور وہ کوئی بات کرے گا، یا عوام کو کوئی خطرہ ہوگا اور وہ کوئی بات کرے گا، تو یہ لوگوں کی غلط پرسپشن ہے خان کے بارے میں۔ خان صاحب جو ہے ریئل ہیں، بہادر ہیں، مطلب وہ جو ہے ملک کے ساتھ ہمیشہ کڑا ہوگا، اور یہ جو لوگ ان سے جو کروانا چاہ رہے ہیں کہ خود ملک کو بھی ڈبوئیں اور پھر خان کے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کریں، تو وہ والا بندہ نہیں ہے۔ آپ نے بات کی مراد سعید کے بارے میں، تو مراد سعید کہاں پہ ہے؟ جب سے 9 مئی کا واقعہ ہوا ہے مراد سعید کا کچھ پتہ نہیں ہے، کوئی کہتا ہے افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے کچھ میسیجز جو ہیں انڈائریکٹ طریقے سے کسی نہ کسی طریقے سے ورکرز تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ ہے کہاں پہ؟ کبھی آپ کے ساتھ رابطہ ہوا ہے 9 مئی کے بعد؟ نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے ساتھ ان کا رابطہ ہو جائے، کیونکہ کافی عرصہ ہوا ہے کہ ان سے نہ بات ہوئی ہے نہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی رہے اللہ کرے کہ وہ بحفاظت رہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ایک گیم چلی تھی کہ مراد بھائی کو نکالا جائے، وہ کیوں نہیں نکل رہا، تو آپ کو پتہ ہے کہ چیئرمین عمران خان نے واحد اس بندے کو کہا ہے کہ آپ نے نہیں نکلنا، کیونکہ خان صاحب نے
9 مئی سے پہلے میرے خیال میں، یا 9 مئی کے وہ، بلکہ 9 مئی سے پہلے یا اسی دن خان صاحب نے مراد بھائی کو بنی گالہ زمان پارک سے خود کہا تھا کہ آپ یہاں سے غائب ہو جائے، کیونکہ اس کی زندگی کو بہت خطرہ تھا۔ اور آپ کو پتہ ہوگا کہ ساتھ اتنی محبت مراد سید سے خان صاحب کی؟ ہاں، بہت زیادہ محبت ہے ان کو، بہت زیادہ۔ تو دیکھیے میں ایک بات، خان صاحب کو ہر اس بندے سے محبت ہے جو ملک کا سوچے گا۔ ان کو مینا خان سے بھی محبت ہے، ان کو مجھ سے بھی، آپ سے بھی ہے، اگر آپ ملک کے ساتھ سنسیئر ہے۔ دیکھ ہاں، مراد بھائی کے ساتھ ان کو محبت بہت زیادہ ہے۔ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں؟ یہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے، اگر ہوتے نا پاکستان میں یا باہر تو پتہ چل جاتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس جدھر بھی ہے نا، اللہ کرے کہ وہ بحفاظت رہے بس۔ اور اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر وہ اس وقت مطلب باہر ہوتے اور چیئرمین عمران خان صاحب اندر ہوتے نا، یہ جو ابھی حالات چل رہے، تو میرے خیال سے یہ ساری چیز اس طرح چلنی بھی نہیں تھی۔ وہ بندہ اس چیز کو کسی اور طریقے سے ہینڈل کر لیتے، تو کیونکہ زوال کہنے کا مقصد ہے کہ علی امین نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے وہ ایک صوبے کا وہ ہے، چیف ایگزیکٹو ہے۔ وہ پنجاب کو تو اب وہ نہیں کر سکتا نا، ہولڈ نہیں کر رہا، نہ سندھ کو کر رہے ہیں، نہ گلگت بلتستان کو کر رہے۔ تو میرے خیال سے اگر مراد بھائی ہوتے تو وہ ظاہری بات ہے وہ تو صوبے میں نہیں بیٹھتے، نہ وہ، اور وہ ایم این اے ہوتے، ظاہری بات ہے۔ تو جب وہ ایم این اے ہوتی تو وہ فیڈرل میں بیٹھ کے تمام پاکستان کے ورکرز کو اپنے ساتھ ملا کے وہ چلاتے۔ میرے خیال سے ایک صوبے کا ان پہ بوجھ کم ہوتا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جنید اکبر صاحب ہیں اور علی امین گنڈاپور صاحب ہے، تو وہ دونوں ایک سائڈ پہ وہ حکومت سنبھالے ہوئے ہیں، دوسری جگہ پہ جنید اکبر صاحب نے پارٹی سنبھالی ہوئی ہے، تو ایک کمبینیشن بن گیا ہے۔ اور میرے خیال سے مراد بھائی جو مرکز میں بیٹھ کے چلاتے تو ایک اچھا کمبینیشن بن جاتا اگر ایسا ہوتا۔ اچھا، آپ کو پورٹ فولیو ملا ہے، کچھ آپ کو اندر کی چیزوں کا پتہ چل گیا ہوگا، آپ کو بیوروکریسی کا پتہ چل گیا ہوگا، پہلے تو سنتے ہو گیا، اب آپ کو ان سے نزدیک سے تعلق پڑ گیا ہے، واسطہ پڑ گیا ہے۔ اگر ایک دن کی چیف منسٹری آپ کو مل جائے تو کیا اقدام آپ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں میرے خیال سے نا، اللہ کرے ہر کوئی بندہ کہتا ہے کہ مجھے مل جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت کے ساتھ ساری میچیورٹی آ جاتی ہے۔ میں اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں اس چیز کو فیل کر کے کچھ بتاؤں، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ علی امین گنڈاپور صاحب اس وقت جو چیف منسٹری وہ کر رہے ہیں، اس نے صوبے کو سنبھالا ہوا ہے، میرے خیال سے یہ بہت ٹف پوزیشن ہے کہ آپ پارٹی کو بھی سنبھالے، آپ کو لوگ گالیاں بھی دیں۔ کہ بڑے ایلیگیشنز لگ رہی ہیں، کہتے ہیں ایک بھائی شانی روڈ پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک حیات آباد میں بیٹھا ہوا ہے، جتنی بھی یہ بیوروکریسی میں پوسٹنگ ٹرانسفرز ہو رہی ہیں یہ بھائیوں کے ذریعے ہو رہی ہیں۔ یار میں اس چیز تو ادھر بھی اسی کے میں زیادہ لگا رہے ہو۔ اس وقت اگر میں آپ کو کہوں نا کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے جتنا، مطلب لوگ کہتے ہیں نا مجھے منسٹری ملی ہے تو مجھے کس وجہ سے ملی ہوگی، آپ کو پتا ہو، کیونکہ آپ مجھے زیادہ دیکھتے ہیں، مجھے کس وجہ سے ملی ہوگی، مینا خان کو کس وجہ سے ملی ہوئی ہوگی، سہیل افریدی کو کیوں ملی ہوئی ہوگی، شاید خٹک کیوں میں نے بنا ہوگا، شیر علی کیوں ایم پی اے بنا ہوگا، یہ کیا نام ہے، یہ شاہ احد ہمارا ایم این اے ہے، بنگش نام بھول گیا ہمارا جو دوست ایم پی اے، تو اس کو کیوں یہ ایم پی اے وہ بنا ہے۔ تو دیکھیں یہ اس کی قیادت میں ان سب لوگوں کو ٹکٹس بھی ملے ہیں، منسٹری بھی ملی ہے۔ تو اب جب اتنے لوگوں کو انہوں نے پارٹی میں ایڈجسٹ کیا ہوا ہے، اور کسی سے جو ہے سوائے اس کے کہ وہ اولڈ آئیسفین ہے یا یوتھ ہے یا پارٹی ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی اور آئیڈینٹی نہیں ہو سکتی۔ مطلب میری کیا آئیڈینٹی ہو سکتی، میرے پاس پیسے ہوں گے، تو جب میں نے نہیں دیے ہیں اور ان لوگوں نے بھی نہیں دیے ہیں، تو پھر ایسے کون سے لوگ ہیں کہ جن کی ٹرانسفر ہی ہوتی ہے، جن کو پوزیشن ہی ملتی ہے۔ اس وقت جو آپ کے سینٹ میں جن کی نامینیشن ہوئی ہے، ٹاپ کلاس کی نامینیشن ہوئی ہے، آپ کا نام بھی تھا سر؟ میرا نام بھی تھا، اور میرا نام بھی شامل اسی علی امین گنڈاپور صاحب نے کیا تھا خان صاحب کے تھرو۔ تو پہلے اس میں لسٹ میں میرا نام تھا، سیکنڈ میں نکل گیا، تیسرے میں پھر میرا نام آ گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر الیکشن نہ ہوئے۔ اور یہ آپ کسی سے بھی پوچھیں کہ جن کے نام اس وقت سینٹ کے لسٹ میں موجود ہے،
اس وقت جو سینٹ کی لسٹیں بنی ہے نا، تو یہ بھی علی امین ناپور صاحب کے قیادت میں بنی ہے اور پارٹی کی مشاورت سے بنی ہے، چیئرمین عمران خان کے انسٹرکشنز پہ بنی ہے۔ اور آپ جب آپ ان کے نام اٹھائیں گے نا، تو آپ کو کوئی بھی ایسا بندہ نظر نہیں آئے گا کہ وہ مطلب سوائے دو چند کے، لیکن وہ بھی تو پرانے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ ہے۔ صوبے میں اس ٹائم پہ آپ کیا کہتے ہیں کہ کرپشن نہیں ہو رہی؟ میرے خیال سے کم ہو چکی ہے، بہت حد تک کم ہو چکی ہے۔ ملا پولیس والے ہوں یا بیوروکریسی کے اندر دیکھیے ہو یا منسٹری کے اندر ہو، میں ایک بات بتاؤں، کس طریقے سے کم ہوئی ہے؟ دیکھیے میں ایک کیا بات اقدام اٹھایا ہے؟ دیکھیے میں ایک بات ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ یار کرپشن ہے، کسی سے کہو کہ یار کچھ ثبوت دو، کسی کا نام دو، کوئی حوالہ دے دو، انونیمسلی دے دو، تو پھر کوئی آپ کو کچھ نہیں بتائے گا۔ لوگ اپنے لیے بات دشمنی نہیں دیکھنا چاہتے نا۔ یار جب آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، اب آپ مجھے کوئی بھی چیز بتاؤ کہ میرے پورٹ فولیو منسٹری کے اندر اس طرح ہو رہا ہے، تو میں کیوں آپ کا نام کسی کو بتاؤں گا؟ وہ تو آپ مجھ پہ جو ہے نا احسان کریں گے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایوی لوگ بتاتے ہیں کہ کرپشن ہے، اور یہ کزن ایک گیم ہمارے ساتھ کھیلا جا رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری کوئی بھی ہم نے کتنی چیزیں کی ہیں۔ میں سعودیہ گیا، میں نے ایم او یو سائن کی ہے، میں نے کتنے پروجیکٹس سٹارٹ کی ہوئی ہیں، ڈیجیٹل کنیکٹ کے نام پہ ڈیجیٹل سٹی بنا رہے ہیں، لوگوں کو ٹرین کر رہے ہیں، لوگوں کو اسٹیپن دے رہے ہیں 30,000 روپے۔ کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہے کہ کسی نیشنل ٹی وی پہ یہ بیان چلاؤ؟ تو یہ ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اور یہ ہر پورٹ فولیو آپ دیکھیں، میرا خان کتنا کچھ نہیں کر رہا، ایگریکلچر منسٹر ہمارا کیا کچھ نہیں کر رہا، ہیلتھ منسٹر ہمارا کیا کچھ نہیں کر رہا، یہ جو ہمارا 25x25 یہ جو ایئر بک بنا ہوا ہے، یہ تو آپ لوگوں کے لیے بنا ہوا ہے کہ آپ اس پہ کویشچن ریز کریں کہ مطلب جو ہم 25 ڈپارٹمنٹس پیجوں کا اخبار ایک ریلیز کریں، جی 60 پیجوں کا ایک اخبار، جس میں آپ اپنے تمام جو کارکردگی ہے جو آپ بتا رہے ہیں، آپ تو مطلب ایک ایسا صوبہ بتا رہے ہیں کہ مطلب مکمل یہ اس میں کرپشن ختم ہو چکی ہے، بالکل نیچے آ چکی ہے، بہت آپ زیادہ کا ہو رہے ہیں۔ نہیں، جب آپ کے صوبے کی آپ سے ڈیمانڈ ہو کہ آپ کے پاس کم از کم 80 ارب روپے ہونے چاہیے، جب آپ کی صوبے کی آپ سے ڈیمانڈ ہو، اور آپ ایز اے سی ایم 169 بلین تک آپ اس کو سرپلس پہ لے کے چلے جائیں، بغیر اس کے کہ آپ نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا، آپ نے ٹیکس ایون 1% کم کر دیا ہے، تو پھر یہ سرپلس کیسے بنا؟ جب آپ کے ہاں کرپشن بھی ہو، اور کبھی زندگی میں سرپلس پہ کوئی صوبہ چلا نہیں ہو، اور وہ 169 بلین جو ہے سرپلس پیدا کرے اور کرپشن ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایوی باتیں ہیں، آپ اس پہ فوکس کریں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا۔ ایئر بک ہمارے سی ایم صاحب نے لانچ کیا ہے، 25 ڈپارٹمنٹ کا اس نے ذکر کیا ہے، ان 25 ڈپارٹمنٹس میں آپ لوگوں کا کام ہے، آپ انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں، بہت سارے ہیں کہ جو ان چیزوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، تو نکالیں کہ یار یہاں پہ یہ چیز جو ہے کلیم کیا گیا ہے، اور یہ ایکچول میں اس طرح نہیں ہے، تو یہ آپ کا کام ہے۔ اب جس طرح منصور علی خان نے مریم نواز کو دو ڈالا ہے کہ مریم نواز نے تقریباً کوئی 50 تک پروجیکٹ اس طرح بتائے کہ وہ انہوں نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، تو وہ 50 کے 50 پروجیکٹس جو ہیں وہ منصور علی خان نے لوگوں کے سامنے پیش کر دیے کہ وہ بزدار، یعنی کہ ہماری حکومت میں وہ سٹارٹ ہوئی تھی، یا ان کے چاچا جو ہے شہباز شریف، ان کے زمانے میں سٹارٹ ہو گئی تھی، اور کریڈٹ یہ بڈھی عورت لے رہی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علی امین یا ہماری حکومت، ہم کسی جگہ پہ کریڈٹ لینے کی کوشش نہیں کریں، یہ عوام کا ہمارے اوپر ایک وہ ہے حق ہے، ہمارا کام یہ ہے کہ ان تک سہولیات پہنچائیں۔ اور جو آپ بات کریں کہ کرپشن ہو رہی ہے، میں کم از کم اپنی پورٹ فولیو کے حوالے سے اتنا کہوں کہ میرے پورٹ فولیو میں 1% کرپشن نہیں ہو رہی۔ اسی طرح آپ کسی بھی منسٹر کو بلائیں تو آپ کو بتائیں، ہاں اگر ایک جگہ پہ میرے ایک دوست نے مجھے کال کی کہ پی ڈی ایم میں مجھ سے جو ہے نا اتنے پیسے مانگے جا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ مجھے ذرا ڈیٹیل بھیجو، اور انہوں نے مجھے امریکہ کی انگلینڈ میں وہ رہتا ہے، اس نے مجھے وہاں سے میسج کیا تھا، تو میں نے کہا کہ کیوں لے رہے ہیں آپ سے وہ بدہ کیوں لے رہے ہیں؟ تو کہتا ہے کہ وہ میں نے کہا آپ نے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یار وہ میں نے اپنا رزق بھی تو کمانا ہے۔ میں نے کہا آپ کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے کہ میں نے حیات آباد میں ریزیڈینشیل ایریا میں ایک گیسٹ ہاؤس رکھا ہوا ہے کہ جس میں منتھلی انکم کر رہا ہوں۔ تو جب آپ منتھلی انکم کر رہے ہیں،
فار ایگزامپل آپ 4 لاکھ روپے کما رہے ہیں اور آپ اس میں سے 1 لاکھ روپے رشوت دے رہے ہیں ان کو، تو یہ تو پورا آپ بھی اس میں انوالو ہیں۔ آپ اس کو خود جو ہے رشوت کا آفر کر رہے ہیں، جو آپ اللیگل کما رہے ہیں، یہ رشوت نہیں ہے، یہ اللیگل نہیں ہے۔ تو جو دے رہے ہیں وہ خود اب اس میں حکومت کیا کریں؟ اب اس میں کیا کر سکتا ہوں یا اس میں چیف منسٹر کیا کر سکتے جب تک آپ مجھے کوئی ثبوت نہ دیں؟ آپ خود سے مل کے اور اس کو خود آفر کر رہے ہیں کہ میں 4 لاکھ کما رہا ہوں، آپ 1 لاکھ روپے لے، پہلے آپ اس کو کہتے ہیں کہ وہ نہ لو، لیکن جب آپ کو کہتے ہیں کہ 4 لاکھ تو آپ بھی کما رہے ہو، پھر آپ ان کو 1 لاکھ روپے دے جاتے ہو، تو یہ رشوت دینا اور لینا حرام نہیں ہے؟ بالکل حرام ہے، لیکن ابھی جو 2024 کے الیکشن ہم نے دیکھے ہیں، جس طریقے سے منتخب ہوئے ہیں صوبائی اسمبلی کے ممبران یا قومی اسمبلی کے ممبران، آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کو اگر اسی طریقے سے جس طریقے سے تحریک انصاف سے دوریاں ہیں اسٹیبلشمنٹ کی، اور یہی دوریاں برقرار رہی، آئندہ آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف آپ کو کہاں پہ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ کسی بھی پارٹی کا ویژن، کسی بھی پارٹی کو آپ ختم نہیں کر سکتے، شعور کو آپ ختم نہیں کر سکتے، لوگوں میں شعور آ چکا ہے، اور اگر ہمیں یا ہماری پارٹی کو ختم کرنا ہوتا نا، تو 8 فروری کو جو گن کھیلا گیا وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور پورے پاکستان اور پوری دنیا کو پتہ ہے کہ 8 فروری سے پہلے کیا کچھ ہوتا رہا ہے، 8 فروری کو کیا کچھ ہوتا رہا ہے، اس کے بعد کیا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن ہماری پارٹی آپ کو پتہ ہے کہ جب 8 فروری سے پہلے کسی اور پوزیشن پہ تھی اور 8 فروری کو کسی اور پوزیشن پہ تھی، تو آپ کسی کی سوچ کو ختم نہیں کر سکتے زبردستی۔ ہاں، انہوں نے اگر عمران خان کو ختم کرنا ہے تو اس سے زیادہ وفادار بندہ ڈھونڈ کے دکھائیں، اس سے زیادہ ایماندار بندہ ڈھونڈ کے دکھائیں، اس سے زیادہ قابل ترین بندہ لے کر آئیں، اس سے زیادہ کمیٹڈ بندہ اس ملک کے ساتھ لے کر آئیں، اس سے زیادہ جو ہے نہ بکنے والا بندہ پیدا کرے، تو عمران خان خود بخود ختم ہو جائیں۔ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں تو لگتا ہے کہ خان صاحب کوئی ڈیل کر ہی لیں گے۔ ابھی جو نئی ایک ہوا چلی ہے مذاکرات کی، علی امین کی ملاقاتیں، عاشق زئی صاحب کی ملاقاتیں، تو کچھ لگ رہا ہے وہ تو میرے خیال میں پیپل پارٹی کی اپنی لیڈرشپ نے بھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں، اگر آپ نے ملک کے لیے سوچنا ہے اور ملک کا فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ نے ہر ایک پارٹی کی لیڈرشپ کو نکال کے اس میں بٹھانا ہوگا، وہ جو آل پارٹی کانفرنس ہے، اور آپ نے پھر طے کرنا ہوگا کہ چونکہ یہ جو ابھی لہر شروع ہو گئی ہے دہشت گردی کی، اس کو ختم کرنے کے لیے آپ نے تمام لوگوں کو ایک پیج پہ لے کر آنا ہوگا۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عمران ایک بہت بڑی لیڈر کو یا ایک بہت بڑے پارٹی کی لیڈر کو آپ جیل میں رکھ کے ان کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر کے، مطلب اگر کسی کو بھی لے کر آئیں کہ یار یہ بات ہے وہ بات ہے، تو اس میں بہت بڑا فرق ہوگا، نہیں کر سکیں گے۔ دو پارٹیوں کو ملا کے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے جب تک آپ چیئرمین عمران خان کو باہر نہیں لے کر آتے، ان کو بٹھاتے نہیں ہیں، ٹیبل پہ لے کر نہیں آتے، اور خود یہ ترتیب نہیں دیتے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ جب آپ یہ سوچ کے اور یہ کر کے دکھائیں گے تو میرے خیال سے پھر آپ پاکستان میں عمل لے دو صوبے بہت متاثر ہیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان۔ اور اور یہ کیوں ہے؟ اور بلوچستان میں جو بی ایل اے ہے اس کے ساتھ بلوچ عوام بھی کھڑی ہوئی ہے، تو وہاں پہ کیا لگتا ہے کہ ایک آپریشن کے ذریعے یہ تمام جو دہشت گردی ہے یا جو بلوچ قوم ہے ان کے خلاف اگر آپریشن کیا گیا تو کیا نتائج سامنے آئیں گے؟ پاکستان ٹوٹ جائے گا، سمپل سی بات ہے۔ اگر یہ افغانستان میں آپ نے دیکھا کہ دو سپر پاور نے جو ہے اس ان طالبان کے ساتھ نہیں لڑے ہیں، اور یہاں پہ طالبان نہیں، لیکن یہاں پہ شعور آ چکا ہے، لوگ اپنے حق کے بارے میں نکلتے ہیں، اپنے حق لینے کے لیے نکلتے ہیں، اور اگر آپ ان کو اپنا حق نہیں دیتے تو وہ حق چھینیں گے آپ سے۔ تو اگر آپ نے یا اگر وہاں پہ تو آپ کچھ، کیا سمجھتے ہیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپریشن کسی جگہ پہ نہیں ہونا چاہیے، لوگوں کو اعتماد میں لے کے ان کے ساتھ بیٹھ کے ہر مسئلے کا یہاں حل۔ پہ ٹی جو یہ کر رہی ہے ادھر بھی آپریشن نہیں ہونا نہیں، چاہیے؟ میں دیکھیں جہاں پہ ملک کو نقصان ہوتا ہے عوام کو اپنے ساتھ ملا کے ان کے خلاف لڑیں۔ وہی سے تو عوام بھی اگینسٹ ہے، یہاں پہ عوام دہشت گردوں کے خلاف ہے، لیکن علی امین جو ہے وہ آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں۔ نہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہمیشہ جب آپ نے جھگڑے کے بعد مل بیٹھ کے ٹیبل پہ آنا ہے تو پھر پہلے کیوں نہیں آپ بیٹھیں،
اگر میرا اور آپ کا جھگڑا چل رہا ہے اور لائے بھی تو تحریک انصاف والے تھے، یار بسایا بھی کوئی ہوتے نہیں ہیں۔ نہیں اچھا ہم لے کر آئے تھے اور یہ لوگ ہمیں دیکھ رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ ہمیں دیکھ رہی تھی ہم لے کے آ رہے ہیں، یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ وہاں پہاڑوں پہ اور بارڈرز پہ بیٹھ کے گانے گا رہے تھے اور ہم لے کے آ رہے تھے، یہ کیا بات ہو گئی؟ یہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، کہاں سے آ رہے ہیں؟ اب بارڈرز پہ کون بیٹھے؟ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، تو جو بارڈرز پہ بیٹھے ہوئے وہ روکیں، وہاں پہ آپریشن کریں۔ آپ ادھر ہمارے بلاکڑ میں لے کر آتے پھر کہتے کہ ہم آپریشن کرتے ہیں، یہ کیا بات آپ پشاور میں کہاں سے آ گئے؟ ہم لے کر آئے ہیں، ہم گاڑیوں میں لے کر آئے ہیں، ہماری اجازت سے آئے ہیں، بارڈروں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے ان کو اجازت دی۔ مذاکرات کے لیے بلایا گیا تھا۔ نہیں، مذاکرات کے لیے چند لوگ آتے ہیں سر، مذاکرات کے لیے چند لوگ آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ قطر میں کیوں مذاکرات نہیں ہوئے تھے؟ تو کیا قطر میں دہشت گردی سٹارٹ ہو گئی؟ تو یہ غلط پروپیگنڈا کیا ذریعہ پارٹی کے خلاف، اور یہ بھی میں ایک بات آپ کو، عمران خان کو ختم کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اگر دہشت گردی ہے تو عوام کو عمران خان کو نکال کے ٹیبل پہ بیٹھا کے فیصلے کیے جائیں، ان کو سمجھائے کہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان جب ایک دن اپنی قوم کو مخاطب کر کے سپیچ کریں گے تو یہ تمام پاکستانی جو ہے نا ان کے ساتھ کھڑے ہو کے اس دہشت گردی کو باہر پھینک کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ علی امین کا یہ بھی موقف ہے کہ افغان مہاجرین کو پاکستان سے نہ نکالا جائے۔ اگر دیکھیں وہ ایک میں وجہ آپ کو بتاؤں، دیکھیں ہم لوگ بینگ پاکستانی جب کسی ملک میں 10 سال گزارتے تو ہم ڈیمانڈ کرتے کہ ہمیں جو ہے نا وہاں کا اونرشپ دیا جائے، مطلب سٹیزن شپ دیا جائے۔ اور آپ کے ملک میں ایک ملک کے لوگ 40 سال سے رہ رہے ہیں، اگر وہ لیگل ساری رولز کو فالو کر کے رہنا چاہتے ہیں تو دے دے، اگر انلیگل رہ رہے ہیں تو ان کو نکالے باہر۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں، پھر آئین میں تبدیلی کرنی ہوگی۔ نہیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں آئین میں دیکھیں ملکوں کی، اب آپ کی آپ امریکہ اور انگلینڈ میں سٹیزن شپ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں؟ بالکل، جو بھی جاتا ہے پہلے ہی سال کیس فائل کر جب دیتا ہے۔ جب آپ وہاں پہ لیتے ہیں تو آپ وہاں پہ مہاجر نہیں ہے، پھر آپ وہاں پہ پھر دوسرے ملک سے نہیں گئے ہوئے اور ہوتے۔ اس ملک کا آئین میں جو ہے یہ چیز میں میں رہنا، یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نہیں۔ چلے ہمارے آئین میں نہیں ہے لیکن کوئی لیگل طریقہ تو ہوگا نا، لیگل طریقے سے ان لوگوں کو رہنے دیا جائے، اگر یہ لیگل ہے تو باہر نکالا جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ انڈین ہو، چاہے وہ افغانی ہو، چاہے وہ ایرانی ہو، اگر لیگل طریقے سے رہ رہے پاکستان میں تو ان کو اجازت دینی چاہیے، اگر وہ لیگل طریقے سے نہیں رہ رہے تو باہر نکالا جائے۔ چلیں، بہت شکریہ شفقت، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، عید پہ آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے اسٹوڈیو آئے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ والسلام۔